अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रकीब है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला, जहाँ ज़िंदगी बहुत सादा और पुरसुकून अंदाज में गुजरती थी। हमारे गांव में ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी थी और ना ही कोई आला तलीम के ज़्यादा मौक़े थे। इसलिए मेरे वालिदैन ने फ़ैसला किया कि अगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो मुझे शहर जाकर तलीम हासिल करनी होगी। ये फ़ैसला हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वालिदैन और गाँव के लोगों के दरमियान गुजारी थी। लेकिन मेरे मुस्तक़बिल की खातिर सब ने अपने जज्बात पर काबू पाया। शहर में मेरी एक ही करीबी रिश्तेदार थी, वो थी मेरी खाला फ़रदौस, जिनकी उम्र 47 साल थी। वो न सिर्फ शहर की एक इंतहाई अमीर खातून थी, बल्कि अपने कारोबार, इज़्ज़त और मकाम की वजह से भी हर जगह पहचानी जाती थी। उनका एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बंगला था, जिसके सामने सरसब्ज़ लान कीमती गाड़ियाँ, हर वक्त मुझे सिक्योरिटी गार्ड और कई मुलाजमीन काम करते थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। जब मैं पहली बार उनके घर पहुंचा तो मेरी नज़रें हर तरफ हैरत से घूम रही थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी शान और शौकत कभी नहीं देखी थी। खाला फ़रदौस ने मेरा बेहद मोहब्बत से इस्तकबाल किया। मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने घर और वालिदैन से दूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए अलग से एक खूबसूरत कमरा तैयार कर रखा था, जिसमें आरामदा बेड और एक बड़ी इस्त्री स्टैंड, किताबों की अलमारी, लैपटॉप, इंटरनेट और पढ़ाई के लिए हर ज़रूरी सहूलत मौजूद थी। वो हमेशा कहती थी कि तलीम ही इंसान की असल दौलत होती है, और अगर इंसान इल्म हासिल कर ले तो दुनिया की हर कामयाबी उसके कदम चूमती है। उनकी ये बातें मेरे दिल में उतर जाती थी और मैंने रोज़ पहले से ज़्यादा मेहनत करने का अज़म किया था। खाला की सिर्फ़ एक ही बेटी थी, जिसका नाम ज़ोहा था। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। वह MBBS की तलबा थी और एक कामयाब डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। ज़ोहा नहायत ज़हीन, संजीदा, बाइख़लाक़, मेहनती लड़की थी। उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी, किताबों, लेबॉर्ट्री और अस्पताल की ट्रेनिंग में गुजरता था। वो हमेशा वक्त की पाबंदी रहती, सादा मगर नफीस लिबास पहनती, हर किसी से अदब से पेश आती थी। जब मेरी इससे पहली मुलाकात हुई तो उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मुकद्दम किया और कहा कि मुझे शहर यूनिवर्सिटी या पढ़ाई के हवाले से किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं बिला झिझक उससे बात कर सकता हूँ। इसकी नरम गुफ्तगू और अच्छे अखलाक ने मेरे दिल से में शहर की अजनबियत काफ़ी हद तक दूर कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मैं शहर की ज़िंदगी का आदी होने लगा। यहाँ की मसरूफ़ सड़कें, बुलंद व बाला इमारतें, जदीद तलीमी इदारे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और हर वक्त भागती दौड़ती ज़िंदगी मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। कई बार मुझे अपनी गाड़ी की खामोशी, शामें, खेतों की खुशबू और अपने वालिदैन की बहुत याद सताती, लेकिन मैं फिर अपने मकसद को याद करता, खुद को मजबूत बनाता। खाला फ़रदौस हर रोज़ मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती, मेरी हौसला अफजाई करती और कहती, अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो किस्मत भी एक दिन उसका साथ देती है। उनकी हर बात मेरे लिए एक नसीहत थी। घर का माहौल नहायत खुशगवार था। हम सब रात का खाना एक साथ खाते, दिन भर की बातें करते और फिर अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाते। ज़ोहा अक्सर मेडिकल की दिलचस्पी बातें सुनाती, मरीज़ों के बारे में अपने तजर्बा शेयर करती, मुझे भी पढ़ाई में बहुत कारकर्दगी दिखाने के तरीके सिखाती। वो एक मज़हीन तलबा थी, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। मैं रोज़ अपने ख्वाबों के मज़ीद करीब जाने की कोशिश करता, बल्कि मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन ने मुझे शहर भेजने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और मुझे उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। मैं दिल ही दिल में ओहद कर चुका था कि मैं अपनी मेहनत से एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा, ताकि मेरे वालिदैन और मेरी खाला दोनों मुझ पर फ़ख्र कर सके। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का ये नया सफ़र सिर्फ़ तलीम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इस घर में रहते हुए ऐसे हैरानकुन वाक़यात जन्म लेंगे जो मेरी किस्मत, मेरी सोच और मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। शायद यही वो आगाज़ है जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। गांव से शहर, खाला के घर तक का सफ़र। मेरे गांव से शहर रोज़ाना होने का दिन आखिरकार ही हो गया। सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो दिल अजीब सी उदासी से बड़ा हुआ था। पहली बार मैं अपने वालिदैन से इतनी दूर जा रहा था। मेरी वालदा ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया, मेरे पसंदीदा खाने बनाए और जाते वक्त मुझे गले लगा कर बहुत सारी दुआएं दी, जबकि कंधे पर हाथ रखकर कहा, रकीब, हमें तो हम पर पूरा यकीन है, बस दिल लगाकर पढ़ाई करना, कभी हमारी उम्मीदों को टूटने ना देना। मैंने दोनों के कदम चूमे, अपनी आंखों के सामने आंसू छुपाए और शहर के लिए रवाना हो गया। बचपन की ये दोस्त गलियां और अपना घर घूमने लगे। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार मैं शहर पहुंच गया। शहर की चमकती हुई सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार गाड़ियां, हर तरफ मसरूफ़ लोग मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। मैं अभी बस अड्डे पर खड़ा अपने इर्द गिर्द देख ही रहा था कि एक स्याह रंग की इंतहाई महंगी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और अदब से बोला, क्या आप रकीब साहब हैं? मैडम फ़रदौस ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मुझे फ़ौरन सामान गाड़ी में रखा। रास्ते भर में शहर की खूबसूरती देखता रहा। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। ऊँची गेट, जदीद सिक्योरिटी, सरसब्ज़ बाग, फव्वारे वगैरह लगे हुए थे। हर तरफ सफाई नज़र आ रही थी। गेट
گیٹ کھلا تو گاڑی اندر داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد میں گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا اور میری خالہ فردوس مسکراتے ہوئے میری طرف آئیں، مجھے گلے لگایا، محبت سے بولی، آؤ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی محبت بڑے انداز نے میرے دل کا سارا خوف ختم کر دیا۔ گھر کے ملازمین میرا سامان میرے کمرے میں لے گئے۔ جب میں نے اپنا کمرہ کھولا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ آرام دہ بیڈ، بڑی اسٹینڈ، جدید کمپیوٹر، کتابوں کی الماری، ایئر کنڈیشن اور ہر وقت سہولت موجود تھی، جس کی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک نہایت خوبصورت، باوقار اور سادہ لباس میں ملبس لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں میڈیکل کی کتابیں تھیں۔ وہ میری خالہ کی اکلوتی بیٹی زوہا تھی، جس کی عمر صرف اور صرف 21 سال تھی۔ وہ MBBS کے طالبہ تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا اور کہا، ویلکم رغیب، امید ہے آپ کو یہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دیجیے گا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ شام کو ہم سب ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھایا اور مجھے مختلف باتیں بتا رہے تھے۔ خالہ فردوس بار بار مجھے یہی سمجھاتی رہی کہ یہاں صرف پڑھائی پر توجہ دو، باقی ہر ذمہ داری وہ خود سنبھال لے گی۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت بڑھ گئی۔ اس رات جب میں نے اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے میری قسمت ایسے موڑ لینے والی ہے جن میں نے کبھی خواب بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جب میں پہلی بار خالہ فردوس کے گھر آیا اور انہوں نے محبت سے میرا استقبال کیا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، مگر اسی خوشی کے پیچھے برسوں کی ایک خاموشی اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے خالہ سے اپنے گاؤں، والدین اور اپنی پڑھائی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ میری ہر بات وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں گھبرا گیا اور فوراً ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بولا، خالہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی؟ انہوں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ہلکا سا مسکرائے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، نہیں بیٹا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے بہت دولت دی، عزت دی، کامیابی دی، بڑا گھر دیا، کاروبار دیا، لیکن میرے نصیب میں صرف ایک ہی اولاد لکھی، میری بیٹی زوہا۔ میں نے ہمیشہ دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا تھا جو مجھے ماں کہہ کر بلاتا، میری فکر کرتا اور اس کے گھر کی رونق بنتا۔ آج جب تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے میری وہ دعا قبول کر لی ہو۔ آج مجھے صرف بانجا نہیں ملا بلکہ میرا ایک اپنا بیٹا مل گیا۔ ان کی یہ بات سن کے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری آمد کسی کے دل کو اتنا خوش کر سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے خالہ فردوس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی باہوں میں ایسی ممنا، ایسا پیار اور ایسا سکون تھا کہ مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ میں بھی جذبات پر قابو نہ پا سکا اور میں نے بھی انہیں مضبوطی سے گلے لگائے۔ وہ مسلسل میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور کہتی رہی، آج سے تم صرف میرے بانجے نہیں، میرے بیٹے ہو۔ اس گھر میں تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ جیسے تم پرائے ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ ان کی باتیں نے میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام اور محبت پیدا کر دی۔ میں نے بھی دل سے کہا، خالہ، آج سے میں بھی آپ کو صرف خالہ نہیں بلکہ اپنی دوسری ماں سمجھوں گا۔ میں ہمیشہ آپ کی عزت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا اور کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات سن کر خالہ فردوس سے دوبارہ مسکرا دیں اور ان کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران زوہا بھی وہاں آ گئی۔ اس نے جب اپنی والدہ کو خوشی سے روتے دیکھا تو حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، آج نے مجھے بیٹا دے دیا۔ میں بھی اکیلی نہیں رہی۔ زوہا بھی خوشی دلی سے میری طرف دیکھا، مسکرائی بولا، تم پھر سے آج میرے بھی ایک بڑے بھائی ہیں۔ اس کی بات سن کر گھر کا ماحول مزید خوشگوار ہو گیا۔ ہم سب ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی اسی گھر کا حصہ بن چکا ہوں۔ اس دن کے بعد خالہ فردوس نے کبھی میرے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ ہر معاملے میں مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھی۔ اگر میں یونیورسٹی جانے میں دیر کرتا تو وہ فوراً فون کر کے پوچھتی کہ میں کہاں ہوں۔ اگر میری طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتی، میرے لیے کھانا بناتی، دعائیں منگواتی اور آرام کرنے کی کہتی۔ جب بھی وہ بازار جاتی تو زوہا کے ساتھ میرے لیے بھی کپڑے، جوتے، کڑیاں یا کوئی نہ کوئی چیز ضرور خریدتی۔ عید یا ہو یا کوئی خوشی کا موقع، میرے لیے بھی وہاں وہی اہتمام ہوتا جو زوہا کے لیے کیا جاتا۔ اگر کسی محفل میں جانا ہوتا تو وہ فخر سے سب سے میرا تعاون کرواتے، کہتی یہ میرا رغیب بیٹا ہے۔ شروع میں لوگ حیران ہوتے، لیکن پھر ان کے چہرے پر موجود محبت دیکھ کر کسی بھی شک نہ رہتا، وہ آج واقعی اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس گھر میں ایک مہمان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار فرد بن گیا۔ میں خالہ کے ہر چھوٹے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتا، ان کی عزت کرتا، ان کی بات کو اہمیت دیتا اور ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ انہیں مجھ پر فخر ہو۔ زوہا بھی میرے ساتھ بے حد احترام سے پیش آتی۔ ہم اکثر ایک ساتھ چائے پیتے، پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتے اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق بھی ہو جایا کرتا۔ گھر کے ملازمین بھی اب مجھے رغیب صاحب کہنے کے بجائے چھوٹے صاحب کہنے لگے تھے، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ خالہ فردوس مجھے اپنے
بیٹے کی حیثیت دے چکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس گھر سے میرا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے والدین سے دور ہوں، کیونکہ خالہ فردوس کی محبت نے میرے دل کی بہت سی خالی جگہ بھر دی تھی۔ میں دل ہی دل میں شکریہ ادا کرتا کہ اس نے مجھے ایک ایسی ماں عطا کی ہے جو بغیر کسی غرض کے مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور میں نے بھی عہد کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھوں گا، کیونکہ اب میں صرف ان کا بانجا نہیں بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا، اور اسی حیثیت سے اس گھر میں رہتا تھا۔ اسی حیثیت سے سب میرا خیال رکھتے تھے، اور یہی احساس میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت بن چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی زندگی میرے لیے جنبی نہیں رہی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی شہر میں ایک اچھی ملازمت کرنے لگا تھا، تاکہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا سکوں اور خالہ فردوس پر میں مزید بوجھ نہ بنوں۔ اگرچہ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنی محنت سے اپنا مقام بناؤں۔ صبح دفتر جاتا، شام کو گھر واپس آ جاتا، اور پھر خالہ اور زوہا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس دوران زوہا بھی اپنی MBBS کی تعلیم کے آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح محنتی، با اخلاق اور نرم مزاج تھی، لیکن اب ہمارے درمیان صرف رسمی گفتگو نہیں رہ گئی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگے تھے۔ کبھی وہ مجھ سے اپنے اسپتال کے دلچسپ واقعات شیئر کرتی، کبھی میں اپنے دفتر کے تجربات سناتا۔ اگر مجھے کسی بات کی پریشانی ہوتی تو وہ بڑے سکون سے میری بات سنتی اور حوصلہ دیتی۔ اگر وہ کسی امتحان یا ٹینشن کے دباؤ میں ہوتی تو میں اسے تسلی دیتا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامیاب ہوگی۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ زوہا کی موجودگی میرے دل کا سب سے خوبصورت حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اگر وہ کسی یونیورسٹی یا اسپتال کے مقام کی وجہ سے دیر سے گھر آتی تو نہ جانے کیوں بے اختیار میری نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ جب وہ مسکراتے ہوئے اندر جاتی تو میرے دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ ابتدا میں نے ان کے ساتھ کو صرف ایک چھوٹے رشتے کی قربت سمجھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں زوہا کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی ہے۔ میں اس کی عزت کرتا تھا، اس کی کامیابی پر خوش ہوتا تھا، اور اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے لگا تھا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار پسند تھا، اس کی سادگی، اس کا دل، اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ، مریضوں کے لیے اس کی ہمدردی، ہر بات کی شائستگی میرے دل کو متاثر کرتی تھی۔ انہی دنوں ایک رات میں اپنے کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے دل کی بات کسی سے کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں جانتا تھا خالہ فردوس نے مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چاہا ہے، اس لیے میں کبھی بھی فیصلے جلد بازی یا بعد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ سے بات کروں گا، کیونکہ میری زندگی کے ہر اہم فیصلے میں ان کی دعا رائے میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ اگلے دن میں نے اپنی والدہ کو فون کیا۔ حسب معمول انہوں نے پہلے میری خیریت پوچھی، کھانا پینے کا پوچھا، اور پھر محبت سے کہا، بیٹا لگتا ہے آج تم کچھ کہنا چاہتے ہو، تمہاری آواز پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے کہا، امی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا، بیٹا بلا جھجک کہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، امی مجھے لگتا ہے مجھے زوہا پسند آنے لگی ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی غلط حد پار نہیں کی، نہ ہی اسے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاؤں۔ آپ کی رضا اور دعا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ میری بات سن کر دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید امی ناراض ہو گئی ہے، لیکن پھر ان کی نرم آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا محبت کوئی جرم نہیں، لیکن ہر رشتے کو عزت، صبر اور صحیح طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں واقعی اس کے لیے عزت اور نیک نپتی ہے تو جلد بازی مت کرنا، پہلے اپنے آپ کو مزید مضبوط بناؤ، اپنے کردار اور ذمہ داری کو ثابت کرو، پھر آگے اگر چاہا اور دونوں خاندان راضی ہوئے تو پھر ہر کام عزت کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھو کسی بھی فیصلے میں سب کی خوشی اور رضا سب سے اہم ہوتی ہے۔ امی کی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس کی وجہ سے خالہ فردوس، زوہا یا میرے والدین کی عزت کو ٹھیس پہنچے۔ فون بند کرنے کے بعد میں کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھتا رہا۔ میرے دل میں محبت بھی تھی، امید بھی تھی، اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچی محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ احترام، محبت اور درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کا نام بھی ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اگر اس رشتے میں میرے لیے بھلائی ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر نہیں تو میرے لیے دل کو صحیح راستہ عطا کر دے۔ وقت گزرتا گیا، میرے دل میں زوہا کے لیے موجود محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی گئی، لیکن میں نے پہلے اپنی حدود اور خالہ فردوس کے اعتماد کا خیال رکھا۔ میں نے کبھی بھی جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچے رشتے عزت، محبت اور وقار سے بنتے ہیں۔ ایک دن میرے والدہ نے خود خالہ فردوس سے بات کی اور انہیں میرے دل کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ میری توقع کے برعکس خالہ فردوس نے نہ صرف ہماری بات کو غور سے سنا بلکہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ رقیب
میرے لیے ہمیشہ سے بھانجا نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا، اور اگر میری بیٹی کی خوشی بھی اسی میں ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد خاندان کے بزرگوں کی موجودگی میں باقاعدہ دونوں خاندانوں کی ملاقاتیں ہوئی، سب نے ایک دوسرے کی رائے سنی، زوہا سے بھی اس کی رضا معلوم کی گئی اور اس کے بھی خوشی سے اپنے رائے رضامندی ظاہر کی۔ جب دونوں خاندان راضی ہو گئے تو ہماری منگنی طے ہو گئی۔ چند ماہ بعد نہایت سادگی مگر محبت بڑے ماحول میں ہماری شادی انجام پائی گئی۔ اس دن خالہ فردوس کی خوشی دے دینی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ اس نے ایک ہی وقت میں بیٹا بھی دیا اور اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا جیون ساتھی بھی جس پر انہیں فخر ہے۔ میری والدہ بھی خوشی کے آنسو بہہ رہی تھی اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے کو ایک ایسا گھر ملا جہاں سے اپنی محبت، عزت اور اپنائیت ملی۔ شادی کے بعد زوہا نے اپنی ڈاکٹری کی ذمہ داریاں جاری رکھیں اور میں بھی ملازمت اپنی محنت اور ایمانداری سے کرتا رہا۔ ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ زندگی کا مقصد صرف اپنی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی ہے۔ اس لیے ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریب مریضوں، یتیم بچوں اور ضرورت مند طلباء کی مدد کے لیے وقف کرنے لگے۔ خالہ فردوس کو بھی ہم نے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم نے ان کی اسی محبت اور احترام سے خدمت کی جس طرح وہ برسوں سے میری کرتی آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ہمارے گھر میں خوشیاں مزید بڑھنے لگیں، پہلے محبت سے زیادہ گہری ہوتی گئی اور ہمارا رشتہ صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ بہترین دوستی کا بھی بن گیا۔ جب کبھی میں ماضی کی طرف دیکھتا تو مجھے اپنا چھوٹا سا گاؤں، والدین کی دعائیں، شہر کا ایک پہلا دن، خالہ کا مجھے سینے سے لگانا اور زوہا کی پہلی مسکراہٹ، سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح یاد آتا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اس نے میری زندگی کو ایسے لوگوں سے نوازا جنہوں نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ میں نے بھی یہ سیکھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت ہے، یہ حیثیت سے نہیں بلکہ اس کا کردار، اس کی محنت اور اس کے رشتے کی سچائی ہوتی ہے۔ میری زندگی کا سفر ایک عام گاؤں کے لڑکے سے شروع ہوا، لیکن محبت، عزت، صبر اور خاندانی اعتماد نے اسے ایک خوبصورت انجام تک پہنچا دیا، اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا کہ ہر گھر میں محبت، احترام اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ ختم ہو۔ سچی محبت کبھی جلد بازی، ضد یا چھپانے سے کامیابی نہیں ہوتی بلکہ عزت، صبر، ایمانداری، والدین کی دعاؤں کی رضا اور صحیح وقت پر کیے گئے فیصلے ہی ہر رشتے کو مضبوط اور کامیاب بناتے ہیں۔ جو انسان اپنے کردار کو مضبوط رکھتا ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے اور پھر صبر بھروسہ رکھتا ہے، وہ آخر کار اپنی منزل ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔